अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। नाज़रीन, नूर विलायत टीवी पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान शुरू हो चुका है, इंतहाई बाबरकत महीना है। माह रमज़ान के हवाले से एक ये जुमला बहुत ज़्यादा मशहूर है कि माह रमज़ान क़ुरआन की बहार है। इससे क्या मुराद है, आज इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है जनाब मौलाना ज़वार हुसैन साहब को कि खुशामदीद कहते हैं कि आप तशरीफ़ लेकर आए इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपकी खिदमत में और नाज़रीन मोहतरम की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं, और उसके बाद आपको बहुत शुक्रिया कि हमें मौका दिया। जैसा कि मुक़दमे में मैंने बयान किया कि आज हमारा जो मौजू है वो माह रमज़ान के हवाले से है कि ये क़ुरआन की बहार है। तो सवाल मैं यही करना चाहूँगा, ये जो जुमला बोला जाता है इसकी क्या तफसीर करेंगे कि माह रमज़ान किस तरीके से क़ुरआन की बहार करार पाता है? क़ुरआन और माह मुबारक रमज़ान का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हम कुरान की तरफ मुराजा करते हैं, रजू करते हैं, कुरान से पूछते हैं, फिर अहादीस की तरफ आते हैं। वो जो मुफस्सिर कुरान है, कुरान नातिक हैं हमारे आइम्मा, वो कैसे इसको बयान करते हैं। जिस तरह से आपने ख़ुद इब्तिदा में वो आयत मजीदा तिलावत की कि खुदावंद मुतआल माह मुबारक रमज़ान का तारुफ़ कुरान से कर रहा है, और ये फरमा रहा है कि शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। माह मुबारक रमज़ान या रमज़ान का महीना, ये वो महीना है कि जिसमें क़ुरआन नाजिल हुआ है। यानी ये पैदैश क़ुरआन का महीना है कि यानी ऐसा महीना है कि जिसमें क़ुरआन उतारा गया। अब दफ़अतन उतारा गया या नुज़ूल के साथ उतारा गया, ये अलग बात है। और इसी माह मुबारक रमज़ान में लैलतुल क़द्र को भी करार दिया गया कि जिसमें क़ल्ब पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माआरिफ और मानी मुतआली क़ुरआन मजीद को उतारे गए। और ये रबी जो है वो बहार को कहते हैं अरबी में, और ये बहार हमें क़ुरआन की माह मुबारक में ही नज़र आती है वाक़यान कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाते हैं कि लिकुल्लि शैइन रबी व रबीउल क़ुरआन शहरु रमज़ान। हर एक चीज़ का एक बहार होती है, और क़ुरआन मजीद की जो बहार है वो माह मुबारक रमज़ान है। बहार जब आती है, आपको पता है कि मौसम में जब बहार आती है, अब बहार का मौसम है, तो हर तरफ से फूल और कलियाँ खिल जाते हैं, शगुफ़े लगते हैं, परिंदे चहचहाने लगते हैं, इंसान को एक नई ज़िंदगी मिल जाती है, और इंसान और तबीयत ये महसूस करती है कि उसको एक नई ज़िंदगी मिली है और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है। तो इसी तरह से जब माह मुबारक रमज़ान आता है तो कुरान मजीद को भी एक नई ज़िंदगी मिल जाती है गोया, और कुरान मजीद दोबारा से ज़िंदा होता है। और हमें नज़र आता है कि हर तरफ से महफ़िल कुरानी होती हैं, कुरान के मुसाबक़े होते हैं, मुकाबले होते हैं, तिलावत कुरान की जाती है महफ़िल में, मजालिस में। अपने गुज़श्तगान और जो लवाहकीन हमारे इस दुनिया से जा चुके हैं उनके इसारे सवाब के लिए भी यानी हर तरफ से एक कुरान को बाकायदा अहमियत दी जाती है और कुरान पढ़ा जाता है। और कुरान पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब भी इस माह मुबारक में नकल किया गया है कि वो मशहूर व मारूफ़ खुतबा शाबानिया जो रसूल कराम इस्लाम से नकल हुआ है कि जिसमें फ़रमाया कि ये ऐसा महीना है कि जिसमें आपको खुदा के तरफ मेहमान बनाकर बुलाया गया, दुईतुम फ़ीहि इला ज़ियाफ़तिल्लाह। और उस खुतबे में आगे चलकर फरमाते हैं कि जिसने भी इसमें एक आयत मजीदा की तिलावत की उसको ख़त्म कुरान का सवाब मिलेगा। यानी अगर बाकी महीनों में वो कुरान ख़त्म करे, बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास तक पढ़े, तो उसको जो सवाब मिलता है वही सवाब उसको एक आयत मजीदा तिलावत करने से माह मुबारक रमज़ान में मिलेगा, जो कि रमज़ान बहार कुरान है। और उसके फिर हम फैज़ से, उसकी बरक़ात से हम इस्तेफ़ादा करते हैं। वाक़ईन जो बहार है उसके अंदर जो
چہچہاتی چیزیں نظر آتی ہیں اور خوبصورتی جو نظر آتی ہے انسان کی زندگی میں، وہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے قرآن کو پڑھنے کے بعد، اور ماہ رمضان یہ فرصت جو ہے انسان کو نصیب کرتا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جب ماہ رمضان جو ہے وہ قرآن کی بہار ہے، اور اس کے اندر آپ نے یہ بیان کیا کہ اس کے اندر اگر قرآن تھوڑا سا بھی تلاوت کی جائے تو اس کا کئی گناہ جو ہے وہ ثواب ملتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پھر ماہ رمضان کے اندر بہت زیادہ انس پیدا کرنا چاہیے قرآن کے ساتھ، تو وہ مومنین کس طریقے سے انس پیدا کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے روایات میں کیا بیان ہوا ہے؟ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تلاوت قرآن کی بات آتی ہے، قرآن کو پڑھنے کی بات آتی ہے، تو وہاں تفکر اور تدبر قرآن کی بات بھی آتی ہے۔ یعنی انسان جب کسی چیز کے ساتھ مانوس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمدم ہو جاتا ہے، ہمیشہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی چیز سے انسان محبت کرتا ہو، یا مثلا مثال دوں، ایک چھوٹا بچہ ہے، اگر وہ اپنے والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر اس سے وہ جدا نہیں ہوتا، ہمیشہ ان کے ساتھ مانوس ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک شیر خوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ جو ہے، اپنی ماں کے سینے کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے دشمنوں کو یہ جواب دیتے ہوئے بھی فرماتے ہیں کہ ابن ابی طالب موت کے ساتھ اس بچے سے زیادہ مانوس ہے، یعنی بچہ اپنی ماں کے سینے کے ساتھ مانوس ہے، میں اس سے بھی زیادہ مانوس ہوں۔ یعنی انس یہ ہے کہ پھر وہ جدا نہیں ہوتے، جدائی ناپذیر ہے ان میں۔ تو انس جب قرآن کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر قرآن سے انسان جدا نہیں ہوتا، ہمیشہ پھر قرآن کی وہ تلاوت کرتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، تفکر اور تدبر کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں یہ فرماتے ہیں تفقہوا فیہ، کہ قرآن مجید کو صرف تلاوت نہ کرو بلکہ اس کے اندر تفقہ اور تدبر کرو۔ تفقہ آپ جانتے ہیں کہ تفقہ یہ ہوتا ہے کہ غور و فکر کرنا، دقیق اس کا مطالعہ کرنا، اس میں فکر کرنا، اس کے معانی تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ اور جب انسان تفکر اس میں کرتا ہے تو اس کے لیے پھر بہت ہی زیادہ قرآن کے جو معانی ہیں، مفاہیم ہیں، وہ کھلتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی معنویات میں، اس کے روحیے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہ خود امیر المومنین بھی اس خطبے میں جب فرماتے ہیں تفقہوا فیہ ہے کہ یہ پھر اس کے بعد وہی بہار کا جملہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ بہار ہے، کس کے لیے؟ قلوب کے لیے۔ یعنی یہ انسان کے قلب کو، انسان کی روح کو ایک نئی زندگی دیتا ہے، ایک نئی حیات بخشتا ہے، کہ قرآن میں جب انسان تفکر اور تدبر کرتا ہے، اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے۔ اور پھر جیسا ہم نے ابھی لیلۃ القدر کا ذکر کیا کہ لیلۃ القدر جو ہے ماہ مبارک رمضان، اس میں قرآن نازل ہوا اور قرآن پڑھنے کا حکم ہے اصلاً۔ یعنی آپ کو یہ انس عملی طور پر ماہ مبارک رمضان میں نظر آتا ہے کہ ہر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے جو اعمال ہیں اس میں بھی تلاوت قرآن ہے۔ مثلا لیلۃ القدر کو دیکھ لیں، کہا لیلۃ القدر میں یہ والی سورت پڑھو، یہ والی سورت پڑھو، سورہ عنکبوت ہے، مثلا سورہ روم ہے، سورہ دخان ہے، اسی طرح سے سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا 1000 مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں انس بقرآن کی طرف لے جاتی ہیں کہ کیسے ہم قرآن سے مانوس ہوں، کس طرح سے ہم اس میں تفکر کریں۔ اور تفکر اور تدبر کرنا ویسے بھی احادیث کی روشنی میں بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ افضل اعمال میں سے۔ بہت اچھا نکتہ ہے کہ اگر قرآن سے انس پیدا کرنا ہے تو اس انسیت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان جہاں تلاوت کر رہا ہے قرآن کی، وہاں پر اس کے اندر تدبر اور تفکر بھی کرے۔ ظاہر سی بات ہے جب آیات سے ہم نے سبق لینا ہے تو وہ تفکر اور تدبر کے نتیجے میں ہی انسان حاصل کر سکتا ہے۔ بات جو ہے وہ جب یہاں تک پہنچی ہے تو چونکہ ہم مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا جو الگو، ہمارے پیشوا، ہمارا جو مقتدا ہیں وہ اہل بیت ہیں، تو اسی انسیت کے حوالے سے اور تلاوت قرآن کے حوالے سے جو ماہ رمضان کے اندر کی جاتی ہے، ائمہ علیہ السلام کی سیرت کیا تھی ماہ رمضان میں؟ ائمہ علیہ السلام جیسے آپ نے کہا ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، پیشوا ہیں عملی طور پہ۔ ان کی زندگی ہر پہلو سے، اس پہلو سے بھی انہوں نے ہمارے لیے بہت ہی عمدہ اور گران بہا نمونے چھوڑے۔ امام سجاد علیہ السلام کی وہ مشہور و معروف حدیث کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ لو مات من بین المشرق والمغرب، اگر زمین کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک جو بھی ہے زیرو وہ چلا جائے،
تو اور میرے پاس قرآن ہو تو مجھے کبھی بھی وحشت محسوس نہیں ہوگی. یعنی یہ انس ہے ان کا، عملی انس قرآن کے ساتھ. یہ اتنے مانوس ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، یعنی کسی اور مخلوق کی ضرورت اس کے بعد نہیں ہے. یہ عملی طور پہ. اور خود ائمہ کی زندگی میں ہمارے پاس نمونے ہیں. مثلا امام رضا علیہ السلام قرآن جب پڑھتے تھے تو ان کی مشہور ہے کہ 3 دن کے اندر جو ہے قرآن کی تلاوت کو ختم کرتے تھے، ختم قرآن کرتے تھے 3 دن کے اندر. تو امام سے پوچھا گیا تو امام نے کہا کہ میں جلدی بھی ختم کر سکتا ہوں، یعنی 3 دن سے پہلے بھی میں قرآن کو ختم کر سکتا ہوں، لیکن میں اس لیے اس کو ختم نہیں کرتا کہ جب میں آیت پڑھتا ہوں قرآن کی اس میں تفکر اور تدبر کرتا ہوں کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، اس کا زمان و مکان کیا تھا، شان نزول کیا تھا، کس معنی میں نازل ہوئی ہے. تو تفکر اور تدبر کے ساتھ عملی طور پر 3 دن میں امام جو ہے وہ قرآن کو ختم کرتے تھے. تو یہاں ہمارے لیے درس ہے اس میں کہ ہم قرآن کو جلد ختم کریں، حد اقل 3 دن میں ختم کریں، اور تفکر اور تدبر کے ساتھ ہم اس کو ختم کریں. اسی طرح سے اور بھی ہمارے پاس بہت زیادہ نمونے ہیں. سب سے بڑا نمونہ جو ہمارے پاس امام حسین علیہ السلام کا ہے کہ کربلا میں جب 9 محرم کو دشمن حملہ کرنا چاہتے ہیں تو امام نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار کو، یعنی امام حسین ایک خطابت کا جملہ ہے، وہ یہ کہ امام کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے، غیر خدا کی طرف کبھی دست دراز نہیں کیا، لیکن دشمن سے مہلت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو کہ خدا جانتا ہے انی احب الصلاۃ و تلاوت کتابی، کہ میں نماز پڑھنا اور قرآن مجید کی کتاب خدا کی تلاوت کرنے کو پسند کرتا ہوں. یعنی یہ خدا جانتا ہے، خدا کو شاہد قرار دے رہے ہیں. یہ اتنا انس اور اتنی محبت ہے، اتنا عملی نمونہ ہے کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مجھے اگر دشمن سے مہلت بھی مانگنی پڑے صرف نماز پڑھنے کے لیے اور تلاوت قرآن کرنے تو میں تیار ہوں. اور پھر مقاتل نے اور تاریخ نے یہ لکھا کہ آپ کے لشکر میں شب عاشور قرآن پڑھنے کی ایسے آواز بلند ہو رہی تھی جس طرح سے شاہد کی مکھیوں کی بھن بھنانے کی آواز بلند ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ امام رضا علیہ السلام کی وہ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے قرآن کی اور یا ایھا الذین آمنوا پر پہنچتے تھے تو اس کے بعد کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، یعنی وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ مجھے ہی وہ پکارا جا رہا ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمیں نمونہ ملتا ہے کہ وہ تلاوت کرتے ہوئے بعض آیات کی یعنی اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ تلاوت کرتے تھے کہ آپ کے اوپر غش طاری ہو جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتے تھے. ایک دفعہ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا ابن رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں قرآن تلاوت کر رہا تھا، مجھے ایسا لگا کہ خود جبرائیل جو ہے وہ مجھے قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، یعنی ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے. جب وہ قرآن کو میں تدبر کیا، تفکر کیا تو حقائق ان کے سامنے واضح اور روشن ہو گئے کہ وہ دیکھ رہا ہوں میں کہ ابھی جبرائیل جو ہے وہ آیات لے کر نازل ہو رہا ہے اور جبرائیل ان آیات کی تلاوت کر رہا ہے. اور امام سجاد علیہ السلام کا بھی اسی طرح سے ایک واقعہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام مالک یوم الدین اتنا زیادہ تکرار کرتے تھے، بہت زیادہ اس کا، کہ ان کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ قرآن کے معانی اور مفاہیم کو امام کس حد تک در کر رہے ہیں. اور اس طرح کے ہزاروں نمونے ہمارے پاس موجود ہیں تلاوت قرآن کے اور عبادت کے اور نماز کے. یہ انس با قرآن جو ہے ہمیں ہماری میراث ہے، ہمیں پاک پیغمبر سے، ختمی مرتبت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا، ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہمیں میراث ملی ہے اور ہمارے لیے درس ہے. ہم سال بھر مصروف ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، ہماری مصروفیات ہوتی ہیں. ماہ مبارک رمضان حد اقل ہمارے پاس ایک فرصت ہے، اس فرصت سے ہم استفادہ کریں، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ مانوس کریں، قرآن پڑھیں، اس میں تفکر کریں، تدبر کریں. کم از کم ہم جتنا پڑھیں اس میں تفکر کریں، تدبر کریں. یہ تفکر اور تدبر ضروری ہے تاکہ اس کے معانی اور مفاہیم کی طرف پہنچ جائیں، اور یہ کر کے ہمیں انہوں نے دکھایا ہمارے لیے رول ماڈل ہے. بہت خوبصورتی سے آپ نے موضوع کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی ہے. آپ کے آخری جملات سے جو ہے وہ یہ مطلب جو ہے وہ میں سمجھا ہوں کہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں 2 پہلو نظر آتے ہیں قرآن کے حوالے سے. ایک یہ کہ تلاوت قرآن میں پابند ہیں،
اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس تلاوت کے ساتھ ساتھ تدبر اتنا زیادہ ہے ان کا کہ گویا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ غشی طاری ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے وہ حقائق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے حالت عادی سے خارج ہو جاتے ہیں کہ ہم کم از کم اگر ائمہ علیہ السلام کے اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے جو کہ نہیں پہنچ سکتے، تو ہم ان کو فالو کرتے ہوئے کم سے کم درجہ تو ضرور پا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے اس موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ ماہ رمضان قرآن کی بہار ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ انسان اس مہینے کے اندر قرآن سے زیادہ انس پیدا کرے، اور انس پیدا کرنے کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کے معانی، اس کے مطالب، اس کے مفاہیم کے اندر تدبر اور تفکر کرے، تاکہ انسان اس سے درس لے کر اپنی زندگی پر اجرا کر سکے۔ انشاءاللہ آپ کے خدمت میں دوبارہ ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔